बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम तरतीलुल कुरान में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही। नाज़रीन, ये हफ्तावार प्रोग्राम अपनी नौइयत का बड़ा मुनफ़रद और मुमताज़ प्रोग्राम है। इसमें हम कुरान करीम को तरतील के साथ सुनते हैं, तर्जमा सुनते हैं, तफसीर सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम की तौफ़ीक़ के साथ कुरानी फ़ज़ाइल के हवाले से बात होती रहती है हमारे प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन, अगर हम अपनी सराउंडिंग में अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें तो हमारी सोसाइटी के अंदर एक अजीब इंतशार नज़र आता है, एक फ़िक्री इंतशार नज़र आता है। और वो फ़िक्री इंतशार फिर जिस बात का बायस बनता है उससे इज़्तिराब की कैफ़ियत पैदा होती है, एक बेयकीनी बेसुकूनी की कैफ़ियत पैदा होती है। अगर फ़िक्री इंतशार ना हो और फ़िक्र किसी बात पर फोकस हो तो फिर इंतशार नहीं होता। अगर हम इस बात का जायज़ा लें कि ये फ़िक्री इंतशार है क्यों, नाज़रीन हमें यह बात कहना पड़ेगी कि हमारी फ़िक्र मुतअल्लिक़ होगी दुनियादारी के साथ, हमारी फ़िक्र की निस्बत हो गई मादियत के साथ, ख़ुद गर्ज़ी के साथ, मुफाद परस्ती के साथ। जब ये बातें तरजीही तौर पर हमारे पेश नज़र होती हैं तो जो फ़िक्र को एक डायरेक्शन मिलती है, एक जहत मिलती है, उसका ताल्लुक़ ख़ुद गर्ज़ी से भी होता है, मुफाद परस्ती से भी होता है, मादियत परस्ती से भी होता है, अना परस्ती से भी होता है। और उस फ़िक्री इंतशार के हवाले से फिर सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर इसकी वजह पर गौर करें तो इसकी वजह यह है कि हमारी फ़िक्र कुरानी फ़िक्र के साथ मुतल्लिक़ नहीं है। अगर हमारी फ़िक्र का फ़ोकस कुरानी तालीमात होता, कुरानी हिकमत होता, कुरानी दानिश होती तो फिर फ़िक्री इंतशार ना होता, फिर इज़्तिराब की कैफ़ियत ना होती। और देखें, हम कुरान करीम के साथ मोहब्बत का दावा करते हैं, निस्बत का दावा करते हैं, लेकिन हमारे अमाल के अंदर वो दावा और उसका सबूत नज़र नहीं आता। हम कुरान करीम के साथ मोहब्बत करते हैं और जब ख़ालिस तौर पर बंदा अल्लाह के कलाम के साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। एक हदीस पाक सुन लीजिए। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला बंदे की 2 रकत नमाज को जिस गौर से सुनता है उससे ज़्यादा गौर से किसी और चीज़ को नहीं सुनता। नेकी इंसान के सर पे साया फ़िगन रहती है जब तक वो नमाज में मसरूफ़ रहे और बंदा कुरान से फ़ारग होते वक्त अल्लाह ताला के जिस कदर करीब होता है इतना और किसी वक्त अल्लाह के करीब नहीं होता। अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम कुरान करीम के करीब हो जाएं और हमारी फ़िक्र पर कुरानी फ़िक्र का रंग चढ़ जाए ताकि हमारा फ़िक्री इंतशार ख़त्म हो जाए और अल्लाह की कुर्बत और खुशनुदी मिले। नाज़रीन, आज प्रोग्राम तरतील कुरान में जो शख्सियात हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत हैं, आपकी हम सब की एक पसंदीदा हर दिल अज़ीज़ और एक जानिब पहचानी इल्मी और फ़िक्री रूहानी शख्सियत मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब, क़िबला आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपके साथ एक सीनियर कारी कुरान जिनका ताल्लुक़ गुजरावाला की सरज़मीन से है। मेरी मुराद उस्ताज़ुल कुर्रा और बेहतरीन लहजे में कुरान करीम की तिलावत करने वाले और तजवीद के उसूलों को मद्देनज़र रख कर अच्छे लहन के साथ कुरान करीम की तिलावत करने वाले मोहतरम कारी मोहम्मद जवाद इकबाल नक्शबंदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिला ताख़ीर आपसे गुजारिश है कलाम रहमान की तिलावत के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الله أكبر الله أكبر. إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الله. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. جزاكم الله خير. صدق الله العظيم. ناظرین، آپ نے تلاوت کلام الرحمن سماعت کی. ترجمہ اور تفسیر کے لیے ہم گزارش کریں گے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے. جناب شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورہ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 59 59 نمبر آیت سے قاری صاحب نے پڑھا. ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کا جو تم میں اہل اقتدار ہیں، حکومت والے ہیں. اللہ اکبر. پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرو اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو. یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے. پھر فرمایا، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا. دعویٰ ایمان کا ہے جی جی کہ ہم جو آپ پر نازل ہو رہا ہے اس پہ بھی ایمان لا رہے ہیں، جو تورات، زبور، انجیل اور صحائف آپ سے پہلے اترے اس پہ بھی ایمان لا رہے ہیں. لیکن عمل کیا ہے؟ عمل کیا ہے کہ شیطان کو اپنا سردار بنا لیں، اپنا حکم بنا لیں، پنچ بنا لیں. اور ان کو تو یہ حکم تھا کہ اسے اصلاً نہ مانیں، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے، اللہ راہ حق سے بھٹکا دے. اللہ ابلیس کا پروگرام یہ ہے. قرآن پاک کی یہ مشہور و معروف آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا. اللہ اکبر. اطاعت کیا ہے؟ جی اپنے مالک و مولا کے حکم کو غیر مشروط طور پر تسلیم کرنا ٹھیک ہے. اور ماننا، اور اس کو بلا حیل و حجت ماننا. جی قرآن پاک کی جو حجیت ہے اس کا پہلا بنیادی تقاضا یہ ہے، اور جو شخص اس پہ ایمان رکھتا ہے اس سے قرآن یہ ڈیمانڈ کرتا کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو پھر یہ تقاضا ہے آپ سے. اور قرآن پاک پورا کا پورا منشور یہی لے کے آیا ہے. جی یا ایھا الذین آمنو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے مان لیا ہے، جی تسلیم کر لیا ہے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد یہ گنجائش نہیں رہتی ہے کہ جب حکم الہی آ جائے، جی فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، دین کی کوئی شک اور نص آ جائے تو آپ اس کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑاتے پھریں. ٹھیک ٹھیک.
یا اس کے مقابلے پہ لا کے آپ کسی اور لا کو، کسی رول کو، قانون کو، ڈسپلن کو کھڑا کر دیں. اللہ اس کو قرآن نے طاغوت کہا ہے. جی 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 شیطان بھی ہے طاغوت کا معنی، لیکن طاغوت ہر وہ باطل قوت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑی ہے، خواہ وہ جی جی. انفرادی ہے، خواہ وہ اجتماعی ہے، وہ آپ کی ذاتی ہے یا وہ کوئی بیرونی ٹھیک. قوت اور طاقت ہے یا سپورٹ ہے جس کو آپ حاصل کر رہے ہیں. تو یہاں ایک اصول دیا ہے، بڑی توجہ سے اس کو سمجھنا چاہیے. ہمارے ہزار ہا مسائل کا حل ہے قرآن پاک نے یہاں پر پیش کر دیا. جی جی یہاں تک کہ اگر اس ضابطے کو ہم عام مسلمان سمجھ لیں تو وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جنہیں لے کر ہم کبھی پنچایتوں میں جاتے ہیں، کبھی عدالتوں میں جاتے ہیں، کبھی تھانے کچہری میں جاتے ہیں، اس کی نوبت نہ آئے. اس کا سلوشن قرآن کریم قرآن نے کے دے اندر موجود دیا. ہے. وہ کیا ہے کہ جب آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب کیا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی مسئلہ، کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اکبر اللہ. یا اسے اللہ کے حضور پیش کر دو یا بارگاہ رسالت میں آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دو. ناظرین، ہمارے روزمرہ زندگی کے معاملات کے دوران بہت سی ایسی چیزیں رونما ہو جاتی ہیں کہ ہم قرآن کریم اور اللہ کے احکام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں حضور کے فرامین کو رجوع نہیں کرتے، بلکہ اپنی ذاتی رائے قائم کرتے ہیں، تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس حوالے سے آپ گفتگو سن رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہم ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور ہمیں روزمرہ زندگی میں بہت سے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. اگر ہم فوکس کریں قرآنی تعلیمات کو، رجوع کریں اللہ اس کے رسول کے احکام کو، تو مسائل حل ہو جاتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتے. اس حوالے سے محترم مجدد صاحب گفتگو فرما رہے ہیں. جی محترم. ایک اس میں اصول یہ دیا ہے کہ 3 طرح کی اطاعت ہے: اللہ کی اطاعت، ٹھیک. اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اولو الامر کی اطاعت. جی اولو الامر کون ہے؟ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت اللہ کی. کی اطاعت. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. اللہ اکبر بلا شبہ. جو حکم آپ لے کر آئے ہیں، جو شریعت آپ لے کر آئے ہیں، جو دین اور احکام اللہ رب العزت کے آپ بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ آپ کی اس بات کو ماننا، تسلیم کرنا اور آپ کی اتباع کرنا، یہ اللہ کی اطاعت. اللہ کی اطاعت. کیونکہ اللہ کی ڈائریکٹ براہ راست کوئی بندہ نہ اطاعت کر سکتا ہے، نہ وہاں سے احکام اور فرامین اخذ کر سکتا ہے. جی جی جی. تو یہ بھی اصول قرآن نے دے دیا. اسی سورہ نساء میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور تیسرے یہاں فرمایا اولی الامر منکم، جو تم میں حکومت والے ہیں، اہل اقتدار ہیں. جی تو جی. اسی حدیث پاک میں فرما دیا من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے اللہ. میرے مقرر کردہ اپوائنٹڈ شخص کی اطاعت کی، میرے بنائے ہوئے امیر کی، حکمران کی، جو شریعت کے مطابق چل رہا ہے، جی جی جی. اس نے میری اطاعت کی. اللہ اور اکبر. جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. یہ اتھارٹی دی گئی ہے امیر اسلام کو، اللہ اکبر. حاکم وقت کو. اچھا علامہ صاحب، یہاں پر جو آپ نے فرمایا ہے، یہاں بات بڑی نازک ہو جاتی ہے جی کہ ایک تو جو حکمران وقت ہوتا ہے، اور ایک بعض اوقات ہم کسی معاملے میں کوئی امیر مقرر کرتے ہیں. اچھا، اگر ہمارے سامنے وہ اس کا کوئی آرڈر سرکشی ہو قرآن و حدیث اور اللہ اس کے رسول کے احکام کے ساتھ، جی. تو پھر ہمیں کیا لاہ عمل اختیار کرنا آپ چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر بنایا نا، تو جب وہ وہاں پہنچے حکم یہی تھا، آرڈر یہی تھا کہ امیر کی اطاعت ماننی، آرڈر از آرڈر، ٹھیک ہے. اور اس کا آرڈر میرا آرڈر ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے. ٹھیک. اب اس نے جا کے کیا کہا؟ راستے میں سفر میں صحابہ کو کہا آگ جلاؤ، لکڑیاں لاؤ. آگ جلا دی. ایک بالکل جناب آگ جو ہے شعلے چھوڑنے لگ گئی اور ایک بڑا آگ کا الاؤ روشن ہو گیا. اب اس نے کہا ایک ایک کر کے اس میں چھلانگ لگا. جی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل خلاف فطرت اور خلاف معمول بات ہو رہی ہے، ہمیں سمجھ. انہوں نے کہا میں امیر نہیں ہوں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اللہ. تو مجھے فالو کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو فالو کریں گے، لیکن اس معاملے میں چونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل یا کوئی نص، کوئی سند، کوئی ریفرنس ایویڈنس نہیں ہے، تو ہم ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق کروا لیتے ہیں. اللہ اکبر. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وفد پہنچا اور انہوں نے کہا جی یہ صورتحال پیش آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے ایک بھی اس آگ میں چلا جاتا تو پھر کبھی آگ سے باہر نہ آ پاتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
مطلب کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ انما الطاعت بالمعروف، یہ اصول دے دیا۔ اطاعت ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جس کی بھی ہوگی وہ مشروط ہوگی، غیر مشروط اطاعت جا جا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اولو الامر میں مفسرین نے لکھا ہے حکمران بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، ائمہ دین بھی ہیں، یہ سارے اولو الامر ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، اگر وہ حکمران ائمہ شریعت کے تابع ہے اللہ اکبر، اللہ اور شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کر رہا ہے تو اب اس کی اطاعت واجب ہو گئی، اللہ اکبر، عوام پر، رعایا پر، سبحان اس کو اللہ، ہم نے فالو کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے بہت اہم بات سن لی ہے کہ ہم پر جو اطاعت ہے واجب ہے کس کی؟ اس امیر کی جو اللہ اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرتا ہے، اور بلا شبہ جس کا فوکس قرآنی احکام ہوں گے، اللہ کے احکام ہوں گے، آقا علیہ السلام کے فرامین ہوں گے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور جس کے احکام ٹکرا جائیں اللہ کے احکام کے ساتھ، آقا علیہ السلام کے احکام کے ساتھ، ہمیں اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ فارمولہ محترم مجددی صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی چیز کے پیش نظر اپنی زندگی بسر کریں۔ جی محترم قاری صاحب، تلاوت کلام پاک فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول اللہ اکبر، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اللہ اکبر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم اللہ اکبر، اللہ اکبر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ صدق الله العظيم۔ ناظرین، آپ نے تلاوت کلام الرحمن سماعت کی۔ اب بڑھتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کے پاس۔ جی محترم، ترجمہ اور تفسیر فرمائیے۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 64 سے قاری صاحب نے پڑھا۔
यहाँ पर भी रिसालत का बुनियादी मकसद कुरान ने बयान किया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। रसूल के आने का बुनियादी फ़लसफ़ा और मकसद ही ये है। ठीक है। रिसालत के मनसब का फंक्शन ही ये है कि जो गैर रसूल और दूसरे दुनिया इंसान रह रहे हैं अल्लाह के बंदे दुनिया में, उन्होंने रसूल को फॉलो करना है। जब बेशक। तक वो रसूल को फॉलो नहीं करेंगे, वो ज़मीन से आसमान पे चले जाएं, सितारों पे कमंदे डाल लें, वो अल्लाह की बारगाह के लायक और काबिल नहीं ठहर सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह वो बारगाह इलाही में कबूलियत का दर्जा नहीं पा सकते। ये उसूल दे दिया कुरान ने कि जो भी रसूल भेजा वो इसलिए कि उसके अल्लाह के हुक्म से, उसकी रसूल की इताअत भी अल्लाह के हुक्म से हो रही है, अल्लाह अकबर। क्योंकि जी, जी। रिसालत अथॉरिटी है ऑथोराइज्ड बाय अल्लाह अलमाइटी, बेशक बेशक। रसूल जो है। इसलिए कुरान ने कहा कि रसूल की जो इताअत हो रही है असल में वो हकीकत में अल्लाह ही की अल्लाह इताअत, की इताअत इसलिए उसको दो ना समझा जाए। जी जी जी। तो यहाँ भी बड़ी गलत फहमियाँ दूर हो जाती। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में, अब इस इताअत की अहमियत क्या है ज़रा आप उसका अंदाज़ा लगा लीजिए। एक मजमा आम से खिताब फरमा रहे थे, जी अब उसमें सहाबाए किराम भी थे, उसमें यहूद भी थे, नसारा भी थे, हर टाइप के कम्युनिटी लोग बैठे और आते थे, ये रूटीन थी। ये भी आज लोगों को पता चल जाना चाहिए कि आका करीम अलैहिस्सलाम जब आम खिताब फरमा रहे होते तो सिर्फ सहाबा ही नहीं सुन रहे होते, अल्लाह। अहले किताब भी आके बैठते वाह वाह, सुनते थे। अल्लाह अकबर। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुराने खिताब फरमाया, मन अताअनी फ़क़द अता अताअल्लाह, अल्लाह। जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। मन असानी फ़क़द असल्लाह, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी। अल्लाह अकबर। अब ये खिताब फ्लुएंटली चल रहा था कि एकदम मजमे से पीछे से एक आवाज़ आई। जी उन्होंने कहा कि लगता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, क्योंकि अब इससे बड़ी कोई बात पॉसिबल नहीं है कि कोई मखलूक बंदा बशर हो, रसूल पैगंबर, वो ये कहे कि गोया मेरी इताअत ही अल्लाह की इताअत है और मेरी मासियत नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी। तो फ़ौरन अक्ले इंसानी और फ़िक्र इंसानी में एक इश्काल पैदा हुआ। जी। वो इश्काल क्या था कि रसूल अल्लाह की बराबरी नहीं कर रहा बल्कि अल्लाह से बढ़ गया। जी जी जी। फ़ौरन एक वायरस ने जन्म लिया और उसने ये पॉइंट रेज कर दिया मजमे में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम इस पर आप खामोश हो। अच्छा, इसमें एक तखसीस ये ज़हन में ज़रूर आती है कि एक तो जमात सहाबा की थी जी और एक जो किताबुल्लाह जी, को यहूद मानने थे, वाले लोग। नसारा थे, मुनाफिकीन थे, हर जी, जी। टाइप के लोग बैठे अब हुए। ये सवाल उनकी तरफ से उभरा। यकीनन आप यानी सोचें कि मोमिन के जमात ज़हन सहाबा का की तरफ ये से नहीं जी, उभरा। मोमिन के जहन में ये सवाल आ ही नहीं सकता। मेरा जी, तो ये जी। क्लेम है, अल्लाह हू। मेरा ये ईमान है। कभी सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के जहन में इस सवाल ज़रूर किया है, जी जी लेकिन इस तरह का इतराज़ कभी नहीं आया। अल्लाह हू। अच्छा, वो भी खुल गया, बाद में समझ आ गई कि वो कहाँ से आया है। आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी कुरान काफ़ी है, हमें हदीस की ज़रूरत नहीं, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जैसे हमारे दरमियान मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वहाँ से जब ये बात की गई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और बारगाह इलाही से उसका जवाब वही इलाही बन के कुरान की शक्ल में उतरा। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ कि आप जाइए और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को कहिए, मैं युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। अब कुरान बना दिया। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये जुर्रत कैसे होती है किसी को? जुर्रत तब होती है जब वो कहते हैं ये तो हदीस नबवी है ना, ये तो फरमान रिसालत है ना, कुरान तो नहीं है। वो ये एक बड़ा पुराना टूल है और बड़ा अच्छा, पुराना हथियार है। हालांकि ये कुरानी हुक्म के जी खिलाफ ही बात जी है। जी जी, बिल्कुल कुरान के खिलाफ है, लेकिन लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए, शैतान भी तो अपना दाना डालता है ना जी, कुरान और हदीस को टकराने की कोशिश करते हैं। अल्लाह। हालांकि कुरान भी वही है, हदीस भी वही जी, है और जी। कुरान इस पे दलालत कर रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन वह्युन यूहा। यूहा। ये तो बोलते ही नहीं जब तक वही ना आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो वो वही मतलूब है, ये वही गैर मतलूब है। कुरान और हदीस में यही फ़र्क है। मुझे इजाज़त दें नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात दलाइल के साथ आप सुन रहे हैं। अब बात एंटर हुई एक मोहब्बत के सर्कल में, एक ज़ौक़ के सर्कल में। इस पर हम मज़ीद बात लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको प्रोग्राम तरतील कुरान में। और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बात, अब बात हमारी जो चल रही थी उसी तसलसल में बात एंटर हो गई है ज़ौक़ में, मोहब्बत में। जी मोहतरम, वहाँ से आगाज़ कीजिए। कुरान पाक ने इसको ऑन किया, इस मसले को
اور رب العزت نے اس کا جواب دے دیا اور قیامت تک اس کو قرآن کی نص بنا دی، ٹھیک ہے، تاکہ آئندہ بھی کسی آنے والے کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ کہے کہ رسول نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میری اطاعت، اللہ کی اطاعت میری اطاعت سے مشروط ہو گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا ڈائریکٹ کہ اب اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ اللہ اکبر، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ وہ ایک تو یہ اصول یہاں طے ہو گیا اور وہ ان لوگوں کا منہ بند ہو گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ اچھا آپ نے یہ بڑی اتنی خوبصورت بات جو authority۔ فرمائی تھی نا، وما ينطق عن الهوى، جی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور اس کے علاوہ 20 قرآن پاک کی اللہ اکبر، متعدد آیات ہیں اس پر جو دلالت کرتی ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جی یہ اتھارٹی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آگے جو آیت آ رہی ہے وہ یہی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے حبیب تمہارے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں۔ اللہ اکبر، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں بھی اس سے کوئی حرج یا رکاوٹ نہ پائیں اور دل و جان سے اسے مان لیں۔ اللہ شاہی صاحب اکبر، 3 چیزیں یہاں بیان ہو گئی ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر خود قسم فرمائی ہے۔ واہ واہ، کس کی؟ اپنی ذات کی، سبحان لیکن فرمایا فلا و رب کا، محبوب تیرے رب کی قسم۔ اللہ، واہ واہ، سبحان اپنا رب ہونا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے بیان کیا۔ اب اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں کیا سکتی۔ کہنے، سبحان اللہ، کہنا یہ ہے کہ مجھے میری قسم، واہ لیکن واہ، فرمایا سبحان حبیب تیرے رب کی قسم۔ تو اتھارٹی تو یہیں طے ہو گئی۔ جو اہل نظر، اہل ذوق ہیں، اہل ادب ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہاں، اور قرآن کے اسلوب کو سمجھنے والے کہ فلاح ربی کا نے مسئلہ حل کر دیا جی جی، کہ وہ بندہ جو خود کو مومن سمجھ کے کھڑا تھا اور آقا علیہ السلام کا حکم نہیں مانا اس نے، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی تھی، اسی پر یہ آیت آئی تھی نا۔ جی جی، تو اللہ نے فیصلہ کیا سنایا کہ وہ لاکھ کلمے پڑھتا پھرے، لاکھ نمازیں پڑھتا پھرے، جب تک وہ آپ کو دل سے اپنا حکم نہ مان لے، ثالث نہ مان لے، اپنے ہر چھوٹے بڑے مسئلے اور فیصلے میں آپ کو اتھارٹی تسلیم نہ کر لے، ظاہری طور پر بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، باطنی طور پر بھی دل میں کوئی حرج نہ پائے۔ ممکن ہے ظاہری طور پہ مان لے لیکن دل سے فیصلہ میرے خلاف جاتا ہے تو مجھے تکلیف تو ہوگی، جی لیکن جی، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر میرے محبوب کا تیرے خلاف کیا ہوا فیصلہ بھی تجھ پہ گراں گزرا تو تو مومن نہیں۔ وَيُسَلِّمُ تسلیما۔ نمبر 3، اس خلاف آنے والے فیصلے کو بھی خوش دلی سے، دل و جان سے اس طرح تسلیم کرنا ہے جیسے میرے حق میں آیا ہے، اللہ اکبر، تب ایمان ثابت ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ نے بڑی اہم بات سنی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات اکثر ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ آئیے قرآن کی بات کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کے احکام ہیں قرآن کریم، لیکن اللہ کے رسول کے احکام بھی اللہ کے احکام ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شاندار کمبینیشن اور حسین امتزاج آپ نے محترم مجددی صاحب کی گفتگو سے سنا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ دونوں سورس ہیں، قرآن اور اللہ کے رسول کے احکام، ہم ان دونوں پر عمل کریں چونکہ دونوں اللہ کے احکام ہیں۔ محترم قاری محمد جواد اقبال نقشبندی صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول اللہ، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم اللہ، اللہ، وإن تطيعوه تهتدوا اللہ اکبر، وما على الرسول إلا البلاغ المبين اللہ، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليزيدنهم
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ما شاء اللہ. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ما شاء اللہ. ما شاء اللہ. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے تلاوت کلام الرحمن سماعت کی. ترجمہ اور تفسیر لیتے ہیں محترم مجددی صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور ہے 18واں پارہ اور آیت نمبر 54 سے قاری صاحب نے پڑھا. جی سر. تم فرماؤ کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. یہاں بھی وہی بات، اور یہ کئی جگہ قرآن پاک میں آیا ہے. جی. آتی اللہ واتی رسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اللہ اکبر. یہ بھی ایک بہت بڑا فریب اور دھوکہ ہے کہ بندہ بظاہر نیک عمل میں مشغول ہے، لیکن اگر وہ نیک عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ویریفائڈ نہیں ہے اور وہاں سے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں بن سکتی. وہ عبادت نہیں. اس لیے اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. ایسے اعمال مت کرو جن کی صورت تو نیکی کی ہو ٹھیک ہے. لیکن وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہ آتے ہوں. اللہ اکبر. یہ اصول اور ضابطہ دے دیا کہ آپ نے تلاش کرنا ہے کہ آپ جو 2 رکعت نفل پڑھنے لگے ہیں کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتھورائزڈ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ویریفائڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ اشراق کے 2 نفل پڑھیں گے اور آپ کو پتہ ہوگا اس کا بینک تو اس کی کیفیت اور ہوگی. اللہ اکبر. جو دو تہجد کے جب آپ پڑھیں گے تو اس کی کیفیت اور ہوگی. تو پھر جب آپ اس ذوق میں گرفتار ہو تحیۃ جائیں گے. الوضو کے پڑھیں گے اس کیفیت میں جا کے تو کیفیت اور ہوگی، بدل اس کے نتائج و ثمرات بھی اسی طرح اور ہوں. بے شک بے شک. تو اطاعت میں یہ اصول ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو اس کی دلیل دینا پڑے گی. وہ دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، میری پیروی کرنا ہوگا، اللہ میرے نقش قدم پہ چلنا ہوگا. یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں دوست رکھے گا پھر اللہ تمہیں اور اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. آہا. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اور اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. ہاں سبحان اللہ. تو اب اصول یہ دے دیا کہ جب آپ اطاعت اور اتباع کریں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو پہلے آپ محب تھے، اس اتباع و اطاعت کے بعد محبوب ہو جائیں. محبوب بن گئے. واہ 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 سبحان اللہ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا. اچھا دوسری صورت کیا ہے؟ جب آپ پھر جائیں گے اس سے تو پھر فرمایا رسول کے ذمہ تو وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا ہے، جو ان کو پیغام اور رسالت اور وحی اور دین دیا گیا ہے ان کے ذمہ اس کو پہنچانا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے پہنچا دیا تو انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. اب باقی تمہارے اوپر ہے کہ انہوں نے جب اتمام حجت کر دیا، میسج تم تک پہنچ گیا اور پورے طریقے سے پہنچ گیا، بلاغ المبین کی حد تک پہنچ گیا، تو اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. ان تطیعوہ تہتدوا. اب اصول یہ ہے کہ اگر رسول کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اللہ اکبر. اور وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کیونکہ رسول کے ذمہ نہیں ہے مگر ٹھیک ٹھیک اور صاف صاف پہنچا دینا. سبحان اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ وعدہ دیا کہ ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا. اور صحابہ کرام خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، خلیفۃ الرسول بلا فصل، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم، اور ان کے بعد آنے والے حدیث پاک میں فرمایا 12
میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے اور عمراء آئیں گے جو میرے پیغام کو، میرے دین کو اور میری دی ہوئی سیاست کو آگے چلائیں گے۔ اللہ اور وہ آئے، انہوں نے وہ چلایا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور جنہوں نے اس راہ حق کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو فالو کیا تھا، ان کو دنیا کے اندر بھی عزت دی، خلافت دی، حکومت عطا فرمائی، اور فرمایا ضرور ان کے لیے اللہ جما دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ یعنی ان کو اللہ دنیا میں موقع فراہم کرے گا اللہ اکبر۔ کہ وہ جس راہ پہ خود چل رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ بھی کر کے دکھائیں، اللہ اکبر۔ نافذ بھی کر کے دکھائیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج پروگرام ترتیل القرآن میں جو بات ہمارا فوکس رہی، اللہ کے احکام اور آقا علیہ السلام کے احکام، اللہ کریم کی اطاعت اور آقا علیہ السلام کی اطاعت۔ آقا علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اس سے آقا علیہ السلام کی اطاعت کی اہمیت واضح ہو گئی۔ ہم اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، اپنے مرشد کا کہنا مانتے ہیں، پھر جو بھی ہمارا امیر ہوتا ہے اس کا کہنا مانتے ہیں۔ ہمیں کہنا ماننا چاہیے، اور اگر ان کے کہنے کے اندر کوئی ایسی بات ہو جو قرآن کریم کے ساتھ ٹکرائے اور اللہ کے رسول کے فرامین کے ساتھ ٹکرائے، تو ہمیں اس بات کی پیروی نہیں کرنی، اس بات کو نہیں ماننا۔ آج کے پروگرام کا فوکس یہ تھا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں مہمانوں کا بار دیگر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔